अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दिल फिर डूबने लगा है, टांगों में लड़खड़ाहट पैदा हो गई है। कलम चलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हाथ उठ नहीं रहे। एक अजीब सी हालत होने लगी है। हर तरफ लाल लाल घूरती आंखें नजर आ रही हैं। जिस्म बिल्कुल जम सा गया है, हाथ रुक गया है। उठकर कमरे से बाहर भागना तो चाहता हूँ, लेकिन टांगों ने साथ देने से मना कर दिया है। दिल की धड़कन इतनी तेज है कि बयान से बाहर है। चीखना चाहता हूँ, लेकिन आवाज़ हलक से नहीं निकल रही। और फिर आज से 22 साल पहले बीते हुए लम्हे बड़ी तेज़ी के साथ मेरी नज़रों के सामने घूमने लगते हैं। आंखें जम गईं। जब होश आया तो अपने आप को बिस्तर पर लेटे पाया। 3 घंटे बेहोश रहने पर घर वालों की अजीब हालत थी। बेहोशी की वजह सबको मालूम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कागज़ पर यह लिखा था। मैं आज से 22 साल पहले की उस घटना को लिखने, अभी मैंने इतना ही लिखा था कि मैं बेहोश हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं एक नफ्सियाती मरीज़ हूँ? मेरे ख्याल ऐसे क्यों हैं? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ आज से 22 साल पहले की सुपर नेचुरल घटना की याद ताज़ा करने लगा था, जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन भुला नहीं सकता। जिसको भूलने के लिए मैं खुदकुशी तक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कर नहीं सकता। दुनिया में इंसान अनगिनत हादसों का शिकार होता है। हर हादसा अपनी जगह अलग अलग हैसियत रखता है और इंसान की ज़िंदगी पर असर डालता है। लेकिन मेरा हादसा दुनिया के आम हादसों से कुछ हटकर है, जिसका नाम लेते ही मुझ पर दहशत छा जाती है। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी। घर का माहौल खुशगवार था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। पढ़ाई के सिवा मेरा कोई शौक नहीं था। घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर। आवारा फिरने की आदत नहीं थी। मैंने मैट्रिक में वजीफ़ा हासिल किया। घर का हर एक आदमी खुश था, लेकिन किसी को क्या मालूम कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा हादसा छुपा है जो पूरे ख़ानदान पर असर डालेगा। मुझे चोटी के कॉलेज में दाखिला मिल गया। ज़िंदगी फिर भी पढ़ाई तक ही सीमित रही। दोस्ती सिर्फ कुछ लोगों से थी, वो भी एक हद तक। हाय हेलो क्लास के हर एक बंदे से थी। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। हर इम्तिहान में फर्स्ट आता। इस लिहाज से भी इज्जत की नज़र से देखा जाता। और फिर इस तरह 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इम्तिहान हुए, रिज़ल्ट आया और फिर मुझे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। इन पिछले 2 साल के दौरान कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं पेश आई, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मिजाज में बहुत ही अजीब तरह का बदलाव हुआ। यानी मैंने बाकायदगी से डायरी लिखनी शुरू कर दी। अकेला रहने लगा, किसी से नहीं मिलता, खुद को घर का मेंबर नहीं समझता और किसी भी घरेलू मामले में दखल नहीं देता। घर में कोई खुशी हो या गमी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। छोटे भाई मेरे सामने झगड़ते, लेकिन मैं अपने हाल में मगन रहता। खुशियों से मुझे नफ़रत होती गई, गमों में मुझे मज़ा आने लगा। यकीन जानिए, मैं इस कदर बदल गया कि गमों में मुझे लज्जत मिलने लगी। कॉलेज से घर आता तो सिर्फ एक ख्वाहिश होती कि ए खुदा, घर जाते ही मुझे कोई ऐसा गम दे दे जिससे बस मज़ा ही आ जाए। और फिर धीरे धीरे ये मज़ा, ये लज्जत भी मुझे मुतमईन नहीं कर पाती। गमों का इस कदर आदी हो गया कि गम से वो खुशी नहीं मिलती जिसकी मैं उम्मीद रखता।
خاندان کے سارے لوگ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے، لیکن مجھے سب سے نفرت ہو گئی۔ امی مجھے سب سے زیادہ پیار کرتیں، لیکن مجھے انہی سے سب سے زیادہ چڑ ہو گئی۔ والد صاحب بھی مجھے بے پناہ چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات کا بار بار اظہار نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنے والد سے ہمدردی تھی۔ میں انہیں بہت ہی اچھا سوچتا یہ بھی کتنے اچھے ہیں کہ امی جیسی عورت سے نباہ کر رہے ہیں جو برسوں سے بیمار ہے، جسم کاٹا ہے۔ امی میں بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی امی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میں کالج سے گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ چلو آج ایک آدمی کے پاس چلیں، وہ ہاتھ دیکھنے میں بہت ماہر ہیں۔ والد صاحب کے اس رویے پر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی آدمی ہاتھ دکھانے یا تعویذ گنڈے اور جادو وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ خیر، والد صاحب کے کہنے پر میں ان کے ساتھ ہو لیا اور اس آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ صاحب میرے والد کے انڈر کام کرتے تھے اور فری وقت میں تعویذ گنڈے بھی کرتے، جس کی باقاعدہ وہ فیس بھی لیتے۔ میرا انہوں نے ہاتھ دیکھا اور ہاتھ پر پین سے 2 لائنوں پر نشان لگاتے ہوئے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، وہ بھی ایک نے نہیں بلکہ 2 نے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں تو کسی بھی پامسٹ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ لکیریں کیا بتاتی ہیں۔ خیر، میں چپکے سے گھر آ گیا اور اس گھٹنا کو بھی بھول گیا۔ گھر آ کر میں نے یہی کہا کہ یہ لوگ تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، چاہے وہ بیماری ہی ہو، لیکن گھر والے میری یہ بات نہیں مان رہے تھے۔ ہمارے خاندان والے ہم سے بہت جلتے تھے کہ یہ لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور ان کی اولاد پڑھی لکھی ہیں۔ وہ لوگ جادوگر کہلاتے تھے، تعویذ گنڈے وغیرہ کرنا ان کی عادت تھی۔ ویسے تو ہم ان کے ان کاموں کو جانتے تھے، لیکن کیونکہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے ہم کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ عید پر ہم اپنے قریبی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے۔ عید کے 3 دن بعد ایک صاحب وہاں آئے۔ یہ ان کے دوست شوکت صاحب تھے، بہت ہی چھوٹی عمر، حال ہی میں BA کیا تھا، اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن نوری علم یعنی ادھیاتمک گیان سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ مجھے ان کے سامنے لے جایا گیا اور کہا گیا کہ ذرا اسے دیکھیے کہ کیا بات ہے، روز بروز صحت گر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ شک ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ میری سنوائی نہیں ہوئی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تعویذ دے کر بیٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہاتھ کو بند کر کے زور سے دبا لیں اور ہاتھ سامنے رکھیں۔ آنکھیں بھی بند کر دی گئیں۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا۔ اس طرح کچھ منٹ گزر گئے۔ پھر پوچھنے لگے، کیوں بھائی، کچھ نظر آیا؟ لیکن میری آنکھیں بالکل بند تھیں اور سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں نے نہ میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاتھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہاتھ بوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھوں پر ہزاروں من بوجھ پڑ گیا اور اس بوجھ تلے ہاتھوں نے اوپر نیچے ہلنا شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ حرکت اس قدر تیز ہو گئی کہ ہاتھوں نے گول دائرے میں یعنی گول سرکل میں گھومنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مجھ میں کچھ ہے۔ شوکت صاحب نے فوراً حکم دیا کہ جو کوئی ہے سامنے آ جائے، خبردار جو ہاتھوں کو ذرا ہلایا۔ ہاتھ خود بخود رک گئے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاتھوں نے ہلنا ڈلنا پھر شروع کر دیا۔ میں لاکھ کوشش کرتا کہ ہاتھ نہ ہلیں، مگر میں بے بس تھا۔
میرے ہاتھ میرے بس میں نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اور طاقت انہیں بڑی تیزی کے ساتھ گھما رہی ہے۔ یہ حرکت 50 راؤنڈ فی سیکنڈ سے کسی صورت بھی کم نہیں تھی۔ اب ایک عجیب تماشا ہوا۔ شوکت صاحب کہتے کہ ہلنا بند کرو، لیکن ہاتھوں کی حرکت تیز ہو جاتی۔ اگر دایاں ہاتھ حرکت کرتا اور وہ اسے رکواتے تو بایاں ہاتھ حرکت کرنے لگتا، اور اگر وہ اسے رکواتے تو دونوں ہاتھ حرکت کرنے لگتے۔ یہ سب کوئی پون گھنٹہ تک چلتا رہا۔ شوکت صاحب تنگ آ گئے، کہنے لگے، آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے میں نے نہ میں جواب دیا۔ آخر تنگ آ کر کہنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تم ہاتھوں کو جان بوجھ کر حرکت دے رہے ہو۔ لیکن یہ غلط تھا۔ میرے ہاتھوں کو گھمانے والی طاقت کوئی اور تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ آخر انہوں نے مجھ سے تعویذ لے لیا اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہاتھوں کی حرکت سے سب گھر والے جو آس پاس بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے کافی پریشان تھے، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا کیونکہ ہاتھ سامنے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ دیر تک میں انہیں قابو میں نہیں رکھ سکا اور اس وجہ سے وہ حرکت کرنے لگے۔ لیکن دوسری طرف شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی باہر کی چیز کا سایہ ہے جو بڑی ہی عالم فاضل، یعنی بہت ہی پڑھی لکھی اور جانکار معلوم ہوتی ہے، جو اس طرح قابو میں نہیں آ رہی۔ کیونکہ میرے پاس ہتھیار یعنی تعویذ نہیں تھا، اس لیے میں لڑتا کیا۔ آج رات میں بیٹھ کر تعویذ بناؤں گا اور صبح پھر اسے دیکھوں گا۔ دوسرے دن والد صاحب واپس چلے گئے، ان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے سختی سے کہا گیا کہ میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ جا کر شوکت صاحب سے دوبارہ ملوں اور ساری بات بتاتا رہوں۔ صبح 9 بجے ہم شوکت صاحب کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میرے ہاتھوں میں تعویذ دے دیے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں نے پھر اسی طرح سے ہلنا شروع کر دیا، لیکن یہ کوئی آدھ منٹ رہا ہوگا۔ اس کے بعد میرے جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور مجھے کسی قسم کی کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میری گردن سے نیچے اور ٹانگوں سے اوپر کا حصہ بڑی تیزی کے ساتھ ہل رہا تھا۔ جب شوکت صاحب ذرا بگڑتے، غصہ ہوتے تو یہ حرکت بند ہو جاتی۔ خیر کوئی 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ کچھ نظر آیا، لیکن مجھے سوائے کھمبے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھمبا بھی کیا تھا، ایک مینار معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے اوپر کا سرا دیکھنا چاہتا تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کھمبے کی لمبائی کتنی ہوگی۔ شوکت صاحب نے مجھ سے کہا کہ اپنے دل میں کہو کہ جو کوئی بھی ہے اپنی اصلی حالت میں سامنے آئے۔ میں نے یہی دہرایا، لیکن سوائے کھمبے کے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس پر شوکت صاحب نے میرے سامنے ایک اور تعویذ رکھ دیا اور کہا کہ اس سے کہو کہ اگر تم طاقتور ہو تو اس تعویذ کو الٹا کر دو، ورنہ تم ہماری بات مان لو۔ یاد رہے کہ شوکت صاحب سارے سوال میرے ذریعے کرتے تھے۔ ایک تعویذ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جس میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، یعنی یہ ان کا ریڈار تھا۔ جو ہی انہوں نے میرے سامنے تعویذ رکھا، میری بند آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی ہو گئی، اتنی زیادہ کہ دن کو بھی اتنی تیز روشنی نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میری آنکھیں بند تھیں، لیکن تعویذ کا ایک ایک لفظ مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا اور میں اسے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے تعویذ کو الٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا نہ ہو سکا۔ اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ تعویذ کا ایک کونا اوپر اٹھتا، جیسے کوئی اسے الٹانا چاہتا ہو، لیکن الٹنے کے بجائے کونا پھر زمین پر گر جاتا۔ ادھر میں یہ سب اپنی بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور ادھر میرے رشتہ دار اور دوسرے کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔
तावीज़ उल्टाने की नाकाम यानी असफल कोशिश करने के कुछ लम्हों बाद ही मेरी नज़रों के सामने एक साया उभरा। ये एक इंसान की शक्ल थी, लेकिन डील डॉल बहुत ज़्यादा। चौड़ाई तो इतनी थी जैसे 4 मोटे मोटे आदमी एक साथ खड़े हों। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। सर पर एक टोपी थी। बंद आँखों के बावजूद मेरे सामने रोशनी थी और मैं उस अजीबो-गरीब मखलूक यानी जीव को देख रहा था। इसके पास सवाल और जवाब का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। शौकत साहब को जो पूछना होता वो मुझसे कहते, वो साया उसका जवाब देता और मैं अपनी ज़बान से शौकत साहब को बता देता। सबसे पहला सवाल जो शौकत साहब ने किया वो ये था, ये तो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, यानी जिन, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा मज़हब मानते हो। जिन ने जवाब दिया कि वो कोई भी मज़हब नहीं मानता। शौकत साहब ने दूसरा सवाल किया, पीछे करके क्यों खड़े हो? हिम्मत रखते हो तो सामने मुँह करके बात करो। इस पर वो कहने लगा, ये बात नहीं, चेहरा इसलिए सामने नहीं कर रहा कि ये, यानी उसने मेरी तरफ इशारा किया कि डर जाएगा, लेकिन मैं इसे डराना नहीं चाहता। शौकत साहब ने पूछा, तुम कब से इसके साथ हो? जिन बोला, 2 साल से। शौकत साहब ने पूछा, तुमने इसे क्यों पकड़ कर रखा है? यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं अच्छी तरह होश में था। मेरा दिल और दिमाग ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जब शौकत साहब ने ये सवाल किया तो अचानक मुझे ख्याल आया कि जैसे हम आम किस्से कहानियों में सुनते चले आए हैं, ये जिन कहेगा कि इसने हम पर पेशाब वगैरह कर दिया था, यानी इस किस्म का बहाना। लेकिन मैं हैरान रह गया जब उसने कहा, जिन बोला, ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने पकड़ लिया। शौकत साहब ने पूछा, कहाँ से पकड़ा था? जिन बोला, कॉलेज के दरवाजे के साथ जो पेड़ है, मैं वहाँ था। ये कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया। जब गेट से गुजरा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने पकड़ लिया। तो लीजिए जनाब, इस तरह इस हादसे की शुरुआत हुई, यानी कॉलेज में दाखिल होने की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। शौकत साहब ने कहा, तुम 2 साल से इसके साथ रहे, तुमने इसे कोई तकलीफ़ नहीं दी, हालांकि तुम्हारी कौम चाहे किसी पर कितनी ही मेहरबान क्यों ना हो, कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर देती है। जिन बोला, मुझे इससे प्यार था, मैं इस पर अपनी मेहरबानी करता रहा, मैं भला इसे क्यों तंग करता। शौकत साहब कहने लगे कि अब तुम्हें इसे छोड़ना होगा, लेकिन वो कह रहा था कि आपको मेरी मौजूदगी पर क्या एतराज़ है? मैंने इसे क्या तकलीफ़ दी है जो आप मुझे भगाना चाहते हैं? इस पर हमारे एक रिश्तेदार बोले कि इसे सुखाकर कांटा बना दिया है और कहते हो कि कुछ किया ही नहीं। इस पर वो कहने लगा कि ये मोटा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। खैर, शौकत साहब ने कहा कि हमें तुमसे अपने एक दोस्त के कुछ काम करवाने हैं, इसलिए हम तुम्हें अभी नहीं निकालते, अगले इतवार को तुमसे निपटेंगे। इस पर खेल ख़त्म हो गया। मेरी आंखें खोल दी गईं, तावीज़ ले लिए गए और एक तावीज़ मुझे गले में डालने के लिए दे दिया गया। शौकत साहब ने 1 हफ्ते की मोहलत इसलिए दी थी कि उनके एक दोस्त को कुछ ज़मीन ख़रीदनी थी और वो ये काम इस जिन से लेना चाहते थे, लेकिन यही मोहलत मेरे लिए दहशत और हादसे का कारण बन गई। घर पहुंचकर सबको डिटेल बताई। मेरा कॉलेज भी खुलने वाला था। दूसरे वालिद साहब को भी मैसेज देना था कि ये काम 1 हफ्ते तक टाल दिया गया है, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि मैं वालिद साहब के पास चला जाऊं और अगली इतवार वापस आ जाऊं। मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि दूसरी सूरत में वालिद साहब परेशान होते। यकीन मुझे अब भी नहीं था कि मुझ पर किसी जिन का साया है। आप कहेंगे कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि क्योंकि मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, इसलिए अब भी मानने से हिचकिचा रहा था। लेकिन जब उस तेज़ रोशनी का ख्याल आता जो मैंने अपनी आंखों के बंद होते हुए भी देखी थी,
तो फिर मुझे मानना ही पड़ता। खैर, इस उधेड़ बुन में दिन के 12 बज गए। पहले तो मेरा वालिद साहब के पास जाने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन अब ये हालत थी कि मैं हर कीमत पर और इसी वक्त उनके पास पहुंच जाना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने दोपहर के खाने की भी परवाह नहीं की और चल पड़ा। तावीज़ जो गले में डालने के लिए दिया गया था, वो डोरी के ना होने की वजह से डाल नहीं सका और उसे वहीं भूल आया। तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन सफ़र के ख़त्म होने पर जूं ही मैं बस से उतरा, मेरा जिस्म बोझल हो गया। सारे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तेज़ बुखार आ गया हो, लेकिन क्या ये बुखार बस से उतरते ही चढ़ना था? इसका एहसास उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। बस स्टैंड से घर तक का फासला तय करना नामुमकिन हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। मेरी आंखें लाल हो गईं और बाहर को निकल आईं। कदम आगे रखता, लेकिन वो पीछे को पड़ता। एक फरलांग का फासला बड़ी मुश्किल से आधा घंटे में तय किया। घर जाते ही बिस्तर पर लेट गया। मेरा एक छोटा भाई और बहन भी वहीं थे। मैंने बड़े मज़े ले लेकर सुबह की घटना डिटेल से बताई। हालांकि वो ये सुनकर काफ़ी परेशान हुए। तेज़ किस्म के दर्द की वजह से मैं शाम तक बिस्तर पर लेटा रहा। एक अजीब किस्म का एहसास मुझे बार बार परेशान करता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हादसा पेश आने वाला है। दूसरे मुझे वो तावीज़ याद आ गया जिसे मैं वहीं भूल आया था। मेरा दिल कह रहा था कि अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। मैंने ये बात वालिद साहब से बार बार कही, लेकिन वो शायद मुझे तसल्ली देने के लिए कहते कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ घंटों के बाद होने वाली घटनाओं ने हमें नाकों तले चने चबवा दिए। रात के खाने से फ्री होने के बाद मैं ड्राइंग रूम में अपने वालिद के पास चला गया। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं भी बैठ गया और उनके करीब रखी रंगीन तस्वीर वाली डायरी देखने लगा। छोटा भाई और बहन किचन में नौकर के पास बैठे हुए थे। मैं तस्वीरों पर वालिद साहब के साथ बातचीत कर रहा था। इस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर लॉन की तरफ खुलता था। मुझे उस दरवाजे से डर लग रहा था, हालांकि मैं आम तौर पर यहाँ बैठा करता था। मैंने 3-4 दफ़ा वो दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वालिद साहब फिर खुलवा देते कि ठंडी हवा आ रही है। रात के 8 बज रहे थे, बत्ती जल रही थी। मैं और वालिद साहब अकेले ड्राइंग रूम में थे। लॉन वाला दरवाज़ा वालिद साहब के पीछे था और मेरा मुंह उसी की तरफ था। अचानक बातें करते करते मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ती है तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझसे कोई 10 गज के फासले पर दरवाजे के बाहर वही साया जिसे मैंने अपनी बंद आँखों से देखा था खड़ा है। चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। सर पर ताज था जिसमें से आंखों को चुदिया देने वाली सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी इस कदर तेज़ और ठंडी थी कि चांद उसके आगे मान था, फीका था। और फिर मेरी नज़रों से उसकी नज़रें मिली, मेरी आंखें जम गईं। मैंने 1000 कोशिश की कि अपनी आंखों को उससे हटा लूं या गर्दन को ही मोड़ लूं, मगर मैं नाकाम रहा। ये सब कुछ एक लम्हे में हो गया। जब वालिद साहब ने देखा कि मैं बातें करते करते अचानक चुप हो गया हूँ, तो उन्होंने नज़रें उठाकर जो मेरी तरफ देखा तो ज़ोर से चीख मारी। उन्होंने देखा कि मेरा जिस्म जमा हुआ है, आंखें लाल और बाहर को निकली हुई हैं और एक जगह जमी हुई हैं। आंखों की पुतलियां एक जगह जमी हैं। दूसरी तरफ देखने के लिए मैं पुतलियों को घुमाने के बजाय गर्दन मोड़कर देखता हूँ तो उनके हलक से एक और चीख निकली। इससे पहले कि चीख सुनकर बावर्ची खाने से कोई पहुँचता, वो खबीस अपना काम कर चुका था। वो मेरे जिस्म में दाखिल हो चुका था और मैं उसकी मौजूदगी अपने अंदर महसूस कर रहा था। वालिद साहब की चीख सुनकर उसने, यानी मैंने, क्योंकि वो अब मुझ में था, वालिद साहब की तरफ घूरा, फिर पाँव से लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगा। जिस जिस जगह उसकी नज़र पड़ती गई, वालिद साहब का जिस्म बेजान होता गया।
یہاں تک کہ نظریں دل تک پہنچ گئیں۔ پھر والد صاحب کی ایک اور چیخ ابھری، اوہ میں مر گیا! اور ساتھ ہی بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے میری گردن کو ہاتھوں کے ساتھ پرے دھکیل دیا۔ اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ والد صاحب کا جسم دل تک بے جان پڑا تھا۔ وہ پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اور نوکر بھاگ کر ہمارے پاس جمع ہو گئے۔ والد صاحب کا کہنا تھا کہ میں ان کی طرف نہ دیکھوں، لیکن مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں فرش پر جما دیں، لیکن میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اب میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صرف دماغ میرے بس میں تھا اور وہ صحیح کام کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آگے آنے والی گھٹناؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جسم کا کوئی اور حصہ میرے بس میں نہیں تھا۔ دل، ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ ہر حصے پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ وہ جن سچ میں جنوں کا بادشاہ، شاہ جنات تھا۔ وہ اب میرے جسم میں موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوتا جب وہ میرے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حرکت کرتا۔ ایسی صورت میں مجھے ایسا معلوم ہوتا جیسے بجلی کا کرنٹ میرے جسم سے گزر رہا ہو۔ کبھی وہ میری ٹانگوں سے اوپر کی طرف آتا اور کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی طرف جاتا۔ پھر اس نے ہم تینوں میں جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھ میں ہوتا، کبھی والد صاحب میں اور کبھی میرے بھائی میں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صرف بہن اور نوکر اس عذاب سے بچے تھے، لیکن دہشت سے سب کی زبانیں بند تھیں۔ جب وہ میرے بھائی میں موجود تھا تو میں نے جلدی سے نوکر کو کہا کہ قریب سے کسی مولوی کو بلا لاؤ، جلدی آنا۔ دوسروں کو کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خود بھی میں نے قرآن پاک کھول لیا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، لیکن اس وقت قرآن پاک مجھے کسی اور زبان میں لکھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف کلمے پڑھ رہا تھا۔ ادھر شاہ جنات کبھی بائیں دروازے سے کمرے میں داخل ہوتا اور اپنے شکار کو دبوچتا، اور کبھی دائیں دروازے سے آتا۔ ہم سب کا برا حال تھا۔ پڑوس کے لوگ ہمارے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور اونچی آواز میں دعائیں پڑھ رہے تھے، لیکن شاہ جنات کے آنے کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ مجھ پر پھونکتے تو وہ والد صاحب کے جسم میں داخل ہو جاتا اور میں چیختا، مولوی صاحب اس طرف پھونک مارو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے نکل کر مجھ میں آ جاتا، اور اسی حالت میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، جو ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ آخر والد صاحب نے کہا، مولوی صاحب اس کی آنکھوں پر دم کرو۔ مولوی صاحب نے کیوں ہی میری آنکھوں پر دم کیا، مولوی صاحب بھی اس کا شکار بن گئے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میرے کندھوں پر پہلے تو ہزاروں من بوجھ پڑ گیا، پھر جسم میں ہلچل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد شاہ جنات کا میرے جسم میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے قرآن مجید اٹھا لیا اور اس کو سینے سے لگایا اور بھاگنے لگے، لیکن اس نے انہیں روک دیا۔ اس وقت وہ میرے جسم میں تھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب خدا کے واسطے، رسول کے واسطے یہاں سے مت جائیے، ورنہ یہاں 2 جانیں چلی جائیں گی۔ لیکن مولوی صاحب کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ دوسری صورت میں خود ان کی اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اتنی دیر میں مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اب چلا گیا ہے۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ اب وہ چلا گیا ہے، لیکن میرا بھائی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، قسم کھا کر کہو کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ اور پھر ایک تیز دھماکے کی طرح آواز آئی۔ میرے دل میں سے ایک بجلی کی لہر اٹھی اور حلق میں سے گزرتی ہوئی زبان تک آئی، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جبڑوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھول دیا ہو، اور پھر جس طرح سے الٹی آتی ہے اور آدمی کا منہ خود بخود کھل جاتا ہے، بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوا، لیکن قے کی جگہ یہ آواز آئی، قسم حضرت سلیمان کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
پہلے تو باتیں میرے ذریعے ہوتی رہی تھیں، لیکن یہ اس کی اپنی آواز تھی، اس قدر تیز کہ 200 گز دور تک سنی گئی، اور وہاں سے لوگ بھاگے بھاگے آئے، حالانکہ ہم سب ایک کمرے میں تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں فوراً اپنے رشتہ دار کے یہاں چلنا چاہیے تاکہ ہم شوکت صاحب سے مل سکیں، ورنہ ہم سب یہیں ختم ہو جائیں گے۔ وہ جن کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، اس کے باوجود اس نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ ہمیں بہکا سکے اور مولوی صاحب کو یہ ثابت کرے کہ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جب ہم بازار سے گزر رہے تھے تو ہر شخص حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، ہر شخص ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہم بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ 10 منٹ بعد ہی بس آ گئی۔ وہاں پہنچے تو ابھی ایک قدم زمین پر لگا ہی تھا کہ شاہ جنات آ گیا۔ ہم سب نے پھر اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا جسم تن گیا اور وہ میرے اندر سے بولا، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم شاہ جنات کے برابر چل رہے ہو؟ میرے پیچھے چلو، تمہیں شاہی طور طریقے کی بھی تمیز نہیں۔ ہم سب پیچھے ہو گئے، میں آگے آگے چل پڑا۔ 11 بجے رات یہ قافلہ گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے لگاتار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہماری ایک رشتہ دار نے دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے اس وقت آنے کا کارن پوچھتی، میں نے کہا، مائی کلمہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا گئی۔ ہم سب اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے آنگن میں چلے گئے۔ یہاں پھر کوہرام مچ گیا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ ہم سب پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ مجھ میں آ جاتا اور کہتا میری وجہ سے ہوا ہے، اور اگر وہ والد صاحب سے پوچھتے تو وہ ان میں چلا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب باری باری یہ کہنے لگے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں بھی پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت بھی میرا جسم کنٹرول میں نہیں تھا۔ اچانک میرے ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے کہا، خاموش، خاموش، خبردار، اگر کسی کی آواز آئے صرف کلمہ پڑھو۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ایک عورت نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، تو میں نے اسے جواب دیا تھا، جانتی نہیں کس سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں شاہی طور طریقے بھی نہیں آتے؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ کیونکہ میں نے ان ڈراؤنی باتوں اور گھٹناؤں کو بھلانے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے، اور دوسرے یہ کہ میں اس وقت خود ہوش میں نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ اس لیے میں کئی باتیں بھول چکا ہوں، اور کئی اب بھی دہشت کے مارے نہیں لکھ رہا۔ دوسروں سے اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا کہ اس کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا، اور معلوم نہیں کسے حکم دیا کہ شوکت صاحب کو بلا کر لاؤ۔ کوئی 5 منٹ بعد ہی شوکت صاحب پہنچ گئے۔ ہم کلمہ پڑھتے جا رہے تھے کہ شوکت صاحب پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک دم مجھ میں ایک طاقت سی آ گئی اور میں بھاگ کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ خود کھولا، شوکت صاحب سامنے تھے۔ سب سے پہلی بات جو ان سے ہوئی وہ یہی تھی، کلمہ پڑھو۔ لیکن شوکت صاحب نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، کلمہ تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم بدل گیا اور کہنے لگا، آؤ شوکت صاحب گلے ملیں۔ اور ہم گلے ملے۔ یہ بتا دوں کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہی خبیث چیز شاہ جنات تھی، ورنہ میرے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی اس سے تو میں دہشت کے مارے مر جاتا۔ شوکت صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا، اگر وہ شخص جو انہیں بلانے کے لیے گیا تھا یہ نہ بتاتا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اپنے گھر وغیرہ کو کیل کر کے نہ آتے، تو ان کا بھی وہی حال ہوتا جو مولوی صاحب کا ہوا۔ یہ تو اوپر والے کا بہت کرم اور بخشش تھی کہ اس نے ہم گنہگاروں کو بخش دیا اور شوکت صاحب کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نکالا،
ورنہ ہماری بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی۔ خیر، پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ شوکت صاحب نے کہا کہ خبردار، جو کوئی حرکت کی، تم یا تمہارے ساتھ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ سب اس میں یعنی مجھ میں آ جائے۔ اور پھر ان کے حکم کی تعمیل ہوئی، یعنی ان کا حکم مانا گیا۔ پھر مجھے اسی طرح تعویذ پکڑوا کر آنکھیں بند کر کے بٹھا دیا گیا، اور پھر بات چیت کا لمبا سلسلہ شروع ہوا جو رات 11 بجے سے صبح 3:30 بجے تک جاری رہا۔ شوکت صاحب بولے، تم کون ہو؟ شاہ جنات نے کہا، میں شاہ جنات ہوں۔ شوکت صاحب نے پوچھا، کس قبیلے کے سردار ہو؟ شاہ جنات نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں پورے پرستان کا مالک شاہ جنات ہوں، میں سردار نہیں۔ شاہ جنات ہوں، شاہ جنات، جنوں کا بادشاہ۔ شوکت صاحب نے کہا، کیا تم وہی ہو جس کو ہم نے کہا تھا کہ تمہیں اتوار کو نکالیں گے، یا تم کوئی اور ہو؟ شاہ جنات نے کہا، نہیں، میں وہی ہوں۔ شوکت صاحب نے پوچھا، تو تم نے وعدہ کیوں توڑا؟ شاہ جنات نے کہا، ہم نے وعدہ ہی کب کیا تھا؟ شوکت صاحب نے کہا، تم نے اس لڑکے کو تنگ کیوں کیا؟ شاہ جنات نے کہا، انہوں نے مجھے ظاہر کیوں کیا؟ میں نے انہیں کیا تکلیف دی تھی جو یہ مجھے نکالنے پر تل گئے؟ شوکت صاحب نے کہا، تم تو کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ شاہ جنات نے کہا، میں نے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ کیا تاکہ لوگ سمجھے کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں، یعنی جانکار ہوں، تاکہ مجھے کوئی نکالنے کی ہمت نہ کر سکے۔ شوکت صاحب نے کہا، دوسرے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے انہیں ڈرایا؟ اگر کوئی دہشت سے مر جاتا تو پھر؟ شاہ جنات نے کہا، یہی تو میں چاہتا تھا، اور اگر آپ کو 10 منٹ دیر ہو جاتی تو یہاں 4 لاشیں تڑپتی ہوئی ملتی۔ شوکت صاحب نے کہا، کس کس کی؟ شاہ جنات نے کہا، جاوید کی یعنی میری، اس کے ابا کی، اس کے بھائی کی اور بہن کی۔ اس پر شوکت صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تعویذ کو دبانا شروع کر دیا۔ او میرے خدا، تعویذ کا دبانا تھا کہ شاہ جنات کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چیخا، اوہ، تمہیں اوپر والے کا واسطہ، اس تعویذ کو مت دباؤ، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم، میں چلا جاتا ہوں، قسم حضرت سلیمان کی، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن اس تعویذ کو مت دباؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے شوکت صاحب نے پھر تعویذ کو دبایا اور وہ پھر چیخا، اوہ، میرے جوڑ ٹوٹ گئے، میری ہڈیاں چٹک گئیں، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن شوکت صاحب اب کہہ رہے تھے، میں تو تمہیں اسی میں رکھوں گا، میں تمہیں اب نہیں جانے دوں گا۔ شوکت صاحب کا پانسا بھاری تھا، شاہ جنات کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ جب وہ چیختا تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ہی بدل جاتا تھا، عجیب قسم کا رنگ ہو جاتا، یہاں تک کہ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی ڈر محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو اس نے ہر قسم کا لالچ دیا کہ میں ساری دنیا اور پرستان کے خزانے کھول دیتا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں وہ لا کر دیتا ہوں، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں دنیا کا عظیم ترین مہان آدمی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس لڑکے سے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھے اس لڑکے سے جدا نہ کرو۔ لیکن شوکت صاحب کے کلام کا اثر تھا کہ اب وہ منتیں کر رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن شوکت صاحب کہہ رہے تھے، نہیں، مجھے تو تمہیں رکھنا ہی ہے اسی میں۔ ان سب باتوں کی ڈیٹیل کافی لمبی ہے، لیکن شاید وہ میرے قلم پر کبھی نہ آ سکے۔ ان شارٹ یہ، کیونکہ جن میرے اندر تھا اس لیے میرے ہاتھ میں پین پکڑا دیا گیا اور کاغذ میرے آگے رکھ دیا گیا، آنکھیں میری بند تھیں، اور مجھے کہا گیا کہ یہاں لکھت طور پر اس بات کا اقرار کرو
کہ تم یا تمہاری قوم جنات میں سے اب کوئی جن اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اچانک میرے دائیں ہاتھ میں ایک بجلی سی دوڑتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ فوراً لکھنے لگا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یا میری قوم کا کوئی بھی جن اس لڑکے کو یا اس کے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بات اس نے 3 بار لکھی۔ یہ کاغذ شوکت صاحب نے اپنے پاس محفوظ یعنی سیو کر لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے۔ پھر مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہاں میں جواب دیا کہ واقعی وہ میرے دائیں ہاتھ والے تعویذ میں ہے۔ اس پر شوکت صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے آنکھوں پر پھیر کر آنکھیں کھول لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دائیں ہاتھ والا تعویذ اب میرے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں کھلی تھیں۔ شوکت صاحب نے اس تعویذ کو کھول کر پھر مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ اس میں دیکھو کہ کچھ ہے۔ میں نے دیکھا شاہ جنات تعویذ کے خانوں میں سے ایک میں ہے۔ شوکت صاحب نے اسی وقت ماچس نکالی اور تعویذ کو آگ لگا دی۔ جو ہی تعویذ کے ساتھ وہ جلا، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو میں اپنے رشتہ داروں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب ہم سب بخیریت تھے، سرکشت تھے۔ شوکت صاحب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔